हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओशंस एंड सीज यूनिट 1 का नेक्स्ट जो पॉइंट है वहाँ से इसको रीडिंग शुरू करेंगे। पहले हमने इसका 1.4 तक पढ़ा था, आज हम 1.5 से शुरू करेंगे। पहले हमने 1.4 तक जब पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उसमें हमने मेजर ओशंस के बारे में पढ़ा था, जो अहम बड़े बहर हैं उनके बारे में सीखा था। अभी जो है हम मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सीखेंगे, दुनिया के जो बड़े अहम समुंदर है। तो हमने पिछली वीडियो में ये भी सीखा था कि समुंदर में और बहीरा में क्या फ़र्क होता है। तो उसमें हमने देखा था कि बहीरा जो है वो ज़्यादा गहराई वाले जो समुंदर होते हैं उनको कहते हैं, और समुंदर जो है वो किनारों की तरफ जो कम गहराई वाले हिस्से होते हैं जो खुश्की के साथ जुड़े होते हैं उनको समंदर कहते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। Major seas are important because they provide easy passages for trade. Major seas ये समुंदर जो है इसलिए अहम है क्योंकि वो आसान तजारती रास्ते मुहैया करते हैं। Some of them are important because they gave birth to rich civilizations. इनमें से कुछ इसलिए भी अहम हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तहजीबों को जन्म दिया है। And some gain their significance due to their enormous size. और कुछ समुंदरों को इसलिए भी अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि वो उनके बड़ा साइज़ है, जिसकी वजह से उनकी अहमियत बढ़ गई है। Major seas are mentioned below. तो जो मेजर जो समुंदर हैं उनके बारे में यहाँ नीचे बताया गया है। इसमें नंबर 1 पर है मेडिटरेनियन सी। Mediterranean Sea is located between Europe, Africa and Asia. तो मेडिटरेनियन समंदर जो है ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में जो इनके बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। It is attached to Atlantic Ocean in the west. और ये वेस्ट वाली साइड से अटलांटिक ओशन के साथ जुड़ा हुआ है। It covers an area of 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को ढकता है। इट हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 1500 मीटर्स, और इसकी जो औसत गहराई है वो 1500 मीटर्स तक है। सेकंड नंबर पे है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी इज़ बाउंडेड बाय वेस्ट इंडीज़ आइलैंड्स इन द नॉर्थ एंड वेस्ट। तो ये नॉर्थ और वेस्ट वाली साइड से वेस्ट इंडीज़ के जजीरों के साथ जुड़ा हुआ है। इट्स साउदर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स एम्ब्रेस द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। तो इसकी जो साउथ और वेस्ट वाले जो किनारे हैं और उसका जो साहिल है वो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के साथ उसके किनारे मिलते हैं रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से इट्स एक्सटेंट इज़ अबाउट 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसका जो फैलाव है वो 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक है। एंड इट हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 2700 मीटर्स। तो ये काफ़ी गहराई है, 2700 मीटर्स तक इसकी औसत गहराई है। नंबर 3 पर है ब्लैक सी। ब्लैक सी इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ टर्की। तो ये समुंदर जो है ये तुर्की के नॉर्थ की तरफ वाक़या है। इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू द मेडिटरेनियन सी, और ये मेडिटरेनियन समुंदर के साथ भी जुड़ा हुआ है। इट्स टोटल सरफेस एरिया इज़ अबाउट 0.44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसका जो पूरा जो रकबा है वो 0.44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो ये 2.7 मिलियन से तो काफ़ी कम है, ये सिफर में है, लेकिन इसका एरिया फिर भी काफ़ी स्पेस बड़ा है ब्लैक सी का, और ये जहाज़ों के तैरने के लिए काफ़ी है, ये स्पेस जो है काफ़ी है फिर भी, लेकिन दूसरों से ये काफ़ी कम है। इट्स एवरेज डेप्थ इज़ 1253 मीटर्स। तो 1253 इसकी औसत जो है गहराई है। अरेबियन सी
نمبر 4 پہ ہے. اور عربین سی از دا نارتھ ویسٹرن پارٹ آف دا انڈین اوشن. تو یہ بحیرہ عرب جو ہے یہ بحر ہند کا نارتھ ویسٹرن حصہ ہے، اسی کا حصہ ہے. اور اس کے بارڈر میں یمن، ایران، پاکستان اینڈ انڈیا اور اٹس بارڈرنگ کنٹریز. تو یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے بارڈر والے ملک ہیں. یمن ہے، ایران، پاکستان اور انڈیا. اٹس سرفیس ایریا از اباؤٹ 3.86 ملین اسکوائر کلومیٹرس. تو اس کا جو رقبہ ہے، سطح رقبہ جو ہے وہ 3.86 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے. تو یہ کافی بڑا ہے. دوسرے جو سمندر ہم نے پڑھے ہیں ان کے ساتھ یہ کافی بڑا سمندر ہے. اٹس ایوریج ڈیپتھ از 2734 میٹرس. تو اس کی اوسط جو گہرائی ہے وہ 2734 میٹر ہے. پاکستان ہیز 990 کلو میٹر لانگ کوسٹ ود دی عربین سی. تو پاکستان کا 990 کلو میٹر لمبا ساحل ہے اسی بحر عرب کے ساتھ. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں یہ پاکستان کے بارے میں، جو اس کے جو منرلس ہیں اس کے بارے میں یہاں تھوڑا بتایا گیا ہے. اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ پاکستانز کانٹیننٹل شیلف اینڈ اٹس سراؤنڈنگ ایریاز ہیز آئل اینڈ گیس ریزرویئرز ورتھ اراؤنڈ 14,000 ملین USD. یہ بتایا گیا کہ جو پاکستان کا جو خطہ ہے اس کے اندر آئل اور گیس جو ہے اس کے کافی بڑے ذخیرے پائے جاتے ہیں، اور ان کا جو ورتھ جو ہے، ان کا جو قیمت ہے یا اس کے جو اہمیت ہے وہ دیکھیں وہ کتنی ہے کہ یہ 14,000 ملین USD تک، یعنی 14,000 ملین امریکن ڈالر کے کے حساب سے اس کی جو ہے قیمت یہاں پہ بتائی گئی کہ اتنا زیادہ یہاں پہ آئل اور گیس جو ہے اس کے ذخیرے یہاں پائے جاتے ہیں. ویسٹ ریزروز آف مینگنیز، کاپر، نکل، کوبالٹ، metals worth over 10,000 million USD have also been reported in the region. تو اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے، رپورٹ کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں جو منرلز ہیں، مینگنیز، کاپر، نکل اور کوبالٹ جو ہے، اس کے جو میٹلز جو ہیں وہ بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں، جن کی جو ورتھ یا قیمت جو ہے وہ 10,000 ملین USD تک ہے. 10,000 ملین USD تک. تو یہ ایک اندازاً بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ چیزیں جو ہے اس علاقے میں پاکستان کے پائی جاتی ہیں. عربین سی از کنسیڈرڈ امونگ دا موسٹ امپورٹنٹ سی in terms of the international trade routes that pass through it. تو جو بحیرہ عرب ہے اس کی اہمیت کافی زیادہ گنی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل تجارتی راستے جو ہے وہ یہاں سے گزرتے ہیں. پاس تھرو مطلب یہاں سے ہو کر گزرتے ہیں. تو پاکستان also carries out approximately 95% of its international trade through its ports situated along its coastline. تو پاکستان بھی تقریباً 95% جو اپنی تجارت ہے، اپنے جو اس کی بندرگاہیں ہیں اسی ساحل کے ساتھ ان کے ذریعے سے کرتا ہے. کراچی، گوادر اینڈ بن قاسم پورٹس آر میجر سی پورٹس آف پاکستان. تو پاکستان کی جو بڑی اہم بندرگاہیں ہیں اس میں کراچی ہے، گوادر ہے اور بن قاسم ہے جو اہم ہے. ایکسٹینسو اسمال اسکیل فشنگ از آلسو کیریڈ آن ان دی عربین سی. تو اہم چھوٹے پیمانے پر جو مچھلی کا شکار ہے وہ بھی عربین سی پر کیا جاتا ہے. ایسٹ کوسٹ آف افریقہ، دا عربین پینیسولا اینڈ ویسٹ کوسٹ آف دی انڈین سب کانٹیننٹ آر فیمس ان دس ریگارڈ. تو مچھلی کے شکار کے لحاظ سے جو عربین پینیسولا ہے، جزیرہ نما جو عرب ہے وہاں، اور ویسٹ کوسٹ ہے انڈیا کا، سب کانٹیننٹ کا جو برصغیر کا ہے، یہ کافی
مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوسٹ آف افریقہ جو ہے بتایا گیا کہ افریقہ کے کنارے بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ جہاں پہ چھوٹے پیمانے پر مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے کافی اہم ہے۔ نمبر 5 پہ ہے کیسپین سی۔ اٹ از دا لارجسٹ واٹر باڈی فاؤنڈ ان دی انٹیریئر آف دا کانٹیننٹس۔ تو جو برصغیر ہیں کنٹیننٹس ہیں جو ان کے جو اندرونی طرف ہیں، ان کے اندرونی طرف یہ بڑے پانی کا جسم ہے جو پایا جاتا ہے۔ ٹوٹل سرفیس ایریا آف دا کیسپین سی از 0.37 ملین اسکوائر کلومیٹرز۔ تو یہ 0.37 اسکوائر کلومیٹرز تک ہے، چھوٹا ہے رقبہ اس کا، پھر بھی یہ کافی بڑا جو ہے اس کا اسپیس ہے سمندروں کے لیے۔ اٹ از سراؤنڈیڈ بائی رشیا، آذربائیجان، ایران، ترکمانستان اینڈ قزاقستان۔ تو یہ ان ملکوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے، روس ہے اس میں، آذربائیجان ہے، ترکمانستان ہے اور قزاقستان ہے۔ اس ایوریج ڈیپتھ از 211 میٹرز۔ تو اس کی جو اوس جو گہرائی ہے 211 میٹرز تک ہے۔ اب ہم اس میں نیکسٹ پڑھیں گے مومنٹس آف اوشنز، سمندروں کی جو حرکت ہے پانی کی اور بحروں کی، وہ ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو لہریں ہیں بڑی بڑی وہ کیسے بنتی ہیں۔ تو اوشین واٹر ریمینز انڈر ڈفرینٹ ٹائپس آف موشنز ڈیو ٹو دا انفلوئنس آف ڈفرینٹ ٹائپس آف فورسز۔ تو بحیروں کا جو پانی ہے وہ اکثر حرکت میں رہتا ہے، موشن میں رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، اور یہ اس کی حرکت جو ہے ڈیو ٹو دا انفلوئنس آف دا ڈفرینٹ ٹائپس آف فورسز، مختلف قسم کی جو قوتیں ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیز مومنٹس کین بی کلاسیفائڈ ایز ویوز، ٹائیڈز اور کرنٹس۔ تو ان حرکتوں کو ویوز کہتے ہیں، ٹائیڈز کہتے ہیں یا پھر کرنٹس کہتے ہیں۔ تو کوئی ویو جو ہے، ویو کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ بتایا گیا کہ ویوز آر سیریز آف کریسٹس اینڈ ٹروز that are developed on the surface of water by dragging effects of the winds۔ تو لہریں کیسے بنتی ہے؟ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ چھوٹے بڑے اتار چڑھاؤ جو ہے جو سمندر کی سطح کے اوپر جو ہوا کے اثر سے ہوتے ہیں، آندھی کے اثر سے ہوتے ہیں، جب زور کی آندھی چلتی ہے اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور یہ مسلسل چل رہی ہوتی ہیں۔ سیریز آف کریسٹس اینڈ ٹروز، تو یہ ایک سلسلہ وار کام ہوتا ہے ویوز کا۔ ویوز ڈو ناٹ ڈسپلیس واٹر فرام ون پلیس ٹو اندر۔ تو ویوز جو ہوتی ہیں، لہریں جو ہوتی ہیں، یہ پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جاتی، ریدر دے آر دی مینز آف موونگ انرجی تھرو واٹر، بلکہ یہ جو توانائی ہے وہ پانی کے اوپر سے، ان لہروں کے اوپر سے ہو کر گزرتی ہے۔ There are 7 types of waves such as ripples, chops, swells and tsunamis۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ 7 قسم کی جو لہریں ہیں جو سمندر کے اندر بنتی ہیں۔ تو اس میں ریپلز بتایا گیا ہے، چوپس ہے، سویلز ہے، اور اس کے بعد سونامیز ہے۔ تو several types of waves، کئی قسم کی اس میں جو ہے یہ لہریں پائی جاتی ہیں۔ Ripples or smallest waves and chops are a collection of small waves that make the ocean surface rough۔ تو ripples جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی لہریں ہیں جو کہ ایک مجموعہ بن جاتا ہے چھوٹی لہروں کا، اور یہ سمندر کی سطح کے اوپر اس کو رف بنا دیتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی لہریں جو اس کو رف بنا دیتی ہیں۔ Swells are deep water waves۔ تو جو سویلز ہیں یہ سمندر کی گہرائی کے اندر بنتے ہیں۔ That travel great distances whereas tsunami is a set of waves created by an earthquake۔ تو یہ جو سمندر کے اندر جو سویلز ہیں گہرائی میں چلتی ہیں اور کافی لمبے عرصے تک، فاصلے تک چلتی رہتی ہیں، جبکہ جو سونامی ہے وہ جب زلزلے آتے ہیں، ارتھ کویک آتے ہیں،
تو اس کے نتیجے میں سمندر میں جو لہریں بنتی ہیں اونچی اونچی، پانی جب بڑی بڑی لہریں باہر کی طرف خشکی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اس وقت جو ہے یہ سونامی بنتا ہے۔ تو یہ ویوز کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ سونامی جو ہے ویو سے بالکل فرق ہے۔ ویوز کا ایک اپنا بننے کا جو ہے ہواؤں کا ہے، جو جب ہواؤں کا دباؤ بڑھتا ہے اس وقت بنتی ہے، اور کچھ جو ہے پانی کی گہرائی میں جو سویلز ہیں وہ بھی اس کا بھی کافی فرق ہے۔ لیکن یہ جو سونامی ہے، یہ جیسے ہی زلزلہ آتا ہے زمین کے اندر جو حرکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے پانی کے جو بڑے بڑے لہریں ہیں جو خشکی کی طرف چلتے ہیں اس کو سونامی کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ اس میں بتایا گیا ہے ٹائڈز کے بارے میں۔ یہاں پہ پکچر میں کریسٹ اینڈ ٹرو جو ہے اس کی ویو کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی تھوڑی سی لینتھ ہوتی ہے کرسٹ اینڈ ویو کی، اور ٹرو بنتا ہے اس میں جس کی وجہ سے وہ لہریں بنتی ہے، اور ساتھ میں واٹر ویوز کے بارے میں بھی پکچر میں بتایا گیا ہے آپ کی بک کے اوپر، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹائڈز کیا ہوتی ہے؟ پیریوڈیکل رائز اینڈ فال آف دا سی لیول ڈیو ٹو دا فورس آف اٹریکشن آف دا مون اینڈ سن از کالڈ ٹائڈز۔ تو ٹائڈ کیا ہوتے ہیں؟ ٹائڈ جو ہے یہ مسلسل پانی کا اٹھنا اور نیچے گرنا جو ہے سطح سمندر سے، اور یہ اٹریکشن کی جو قوت ہے، جو قوت کش ہوتی ہے زمین کے اوپر، اس کی وجہ سے یہ بنتا ہے۔ یہ ٹائڈ جو ہے مد و جزر اردو میں کہتے ہیں، اور یہ جو چاند کی سطح کی جو کشش ہے، جو ان کو پانی کو، اور سمندر کی جو کشش ہے جب اس کو پانی کو اوپر نیچے کرتی ہے تو اس کو ٹائڈز کہتے ہیں، یا اردو میں ہم اس کو مد و جزر کہتے ہیں۔ سی لیول رائزز اینڈ فالز ٹوائس ان اے ڈے۔ تو ایک دن میں سمندر کی جو سطح کا جو لیول ہے، درجہ ہے، وہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو دس رائز آف سی لیول از ٹرمڈ ایز ہائی ٹائڈ، اس کو ہائی ٹائڈ کہتے ہیں۔ اینڈ فال از ان دا سی لیول از ٹرمڈ ایز لو ٹائڈ۔ تو جب وہ گر جاتا ہے اس کو لو ٹائڈ کہتے ہیں۔ شورز آف کانٹیننٹس اینڈ آئلینڈز فیسنگ دا مون اینڈ دوز وچ آر اپوزٹ ٹو اٹ۔ تو جو کنارے جہاں پہ خشکی کے جو کنارے ہیں جس طرف، جو یا پھر جو آئلینڈز جو ہیں، جزیرے ہیں، جن کا جو رخ ہے وہ چاند کی طرف ہے، اس کے اپوزٹ ہے، وہاں پہ اس کا زیادہ ایکسپیرئنس ہائی ٹائڈز کا ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ مد و جزر کا اثر ہوتا ہے۔ شورز آف کانٹیننٹس اینڈ آئلینڈز دیٹ آر نیدر فیسنگ دا مون نور آر اپوزٹ ٹو اٹ ایکسپیرئنس لو ٹائڈز۔ تو ایسے کنارے جو ہے خشکی کے، جن کا اس چاند یا سورج کی طرف رخ جو ہے اپوزٹ نہیں ہے، وہاں پہ اسی مد و جزر کا کم اثر ہوتا ہے۔ تو دیر آر ٹو ٹائپس آف ٹائڈس ود ریفرنس ٹو ریلیٹیو پوزیشنز آف دا سن، مون اینڈ ارتھ۔ تو یہ جو مد و جزر ہے یہ دو قسم کی ٹائڈز ہیں، جو اس کے چاند، سورج اور زمین کے آپس میں ان کے رخ کے حساب سے، ان کی پوزیشن کے حساب سے بنتی ہے۔ تو آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، باقی جو اس کا نیکسٹ جو ہے ٹاپک وہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے۔